अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल आमिर चौधरी, जिनका तफसीली तारुफ मैं गुज़श्ता एपिसोड में करवा चुका हूं। कर्नल साहब, मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। गुज़श्ता शो की पजीराई आपने देखी है? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये एक सीरियस शो है मैं भी सोच रहा और था कि लोग सीरियस इतना शो। इसको करेंगे पसंद। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और अपने कमेंट्स दिए। वो सारे जो कमेंट्स उनके हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इंशाल्लाह उसके हिसाब से हम आइंदा इम्प्रूवमेंट्स करते रहेंगे। व्यूअर्स, आपने कर्नल साहब का शुक्रिया सुना। मेरे शुक्रिया को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मुझे इस बात की कोई खुसूसी खुशी ये नहीं है कि 1 लाख के करीब व्यूअर्स ने ये शो देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो 5-5, 6-6 लाख लोग देखते हैं। नंबर्स डू मैटर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज योर इंटरेस्ट इन अ सीरियस शो। इस सीरियस शो आम तौर पर कर्नल साहब लोग इतनी पजीराई नहीं देते कि लाख बंदा आपका सीरियस शो, और वो भी 53 मिनट की वीडियो। जी हाँ, एंड द क्रेडिट मोस्टली गोज टू यू थैंक यू सो मच। एंड देन टू द बैनर, के बैनर को भी अल्लाह ने के एक पजीराई अता कर रखी है। जी कर्नल साहब, आगाज़ करते हैं। आज शो का मौजू है सी पैक। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हमने बताया भी था अपने व्यूअर्स को। सी पैक है क्या? अब तो साहब, असल में ये जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, उन्होंने 2013 में इसको एक अपनी एक पॉलिसी का हिस्सा बनाया है, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है और उनके जो अब प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट शी, उनकी पॉलिसी का महवर है कि 70 दुनिया के तकरीबन ममालिक के अंदर उन्होंने एक पूरा डेवलप्ड किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है। और बेसिकली चाइना का प्रीमेसी जो है ना वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, वो इस इनिशिएटिव के तहत लाना चाह रहे हैं। ये जो सी पैक का मामला है, अभी हम उसी का आगे से निकालेंगे कि जो उनका इनिशिएटिव है उसी का हिस्सा है आगे सी पैक, जो कि पाकिस्तान से रेलिवेंट है। सी पैक जो है ये अभी तो फॉर्मल एक शेप में आ चुका है, लेकिन आप अगर इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे तो ये 1950 से आलमोस्ट चाइना की ख्वाहिश है कि वो गवादर तक पहुँचे और यहाँ से वो ट्रेड का रास्ता एक शुरू करे। उन्होंने, आपको पता है, किसी सिलसिले में 1956 में कराकोरम हाईवे स्टार्ट की और वो बिल्ड किया, और उस वक्त से उनकी ये ख्वाहिश चली आ रही है। इसके बाद ये जो 2001 में शुरू हुआ कि गवादर पोर्ट को डेवलप किया जाए, ये बातचीत शुरू हुई। उसके बाद कुछ अमेरिकन यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, तो वो 2002 में फिर गवादर पोर्ट को डेवलपमेंट का जो है सिलसिला मौखर हुआ और शुरू हुआ। तो 2007 में फिर जो है गवादर पोर्ट एक ऑपरेशनल सॉर्ट ऑफ थिंग उसकी बन गई शेप, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं उस वक्त तक जा सका जो अभी हम पाकिस्तान और चाइना जिस लेवल पे उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2007 में आपको उसके बाद इसका लंबी सी कहानी है कि सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को दिया गया। फिर 2012 में आके सिंगापुर अथॉरिटी ने उससे विड्रॉ कर लिया। फिर फाइनली 2013 में प्रेसिडेंट जरदारी और जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर है उनके दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक हुआ, और उन्होंने इसका ख्वाहिश का इज़हार किया कि इसको हम सी पैक को लेके आएँ। फिर 2014 में फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ थे, उनके साथ भी यही बात हुई। लेकिन इसकी जो अनाउंसमेंट हुई वो 2015 में, जब प्रेसिडेंट चाइना के यहाँ पे आए विज़िट पे, उन्होंने फॉर्मल अनाउंसमेंट की कि हम इसको फुल फ्लैज $46 बिलियन, अभी तो वो $62 बिलियन पे चला गया है, कि यहाँ पे एक मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। और 2017 में जाके ये मंसूबा एक प्रॉपर दस्तावेज़ की शक्ल में हमारे सामने आया, और इसका जो टाइम फ्रेम दिया गया 2017 से लेके 2030 तक है। इसके मुख्तलिफ जो है फिर पैरामीटर सेट किए गए हैं। 2020 तक जो है इसका गोल था वो ये था कि ये जो बेसिक जो पाकिस्तान की इकनॉमिक एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एड्रेस करेगा। फिर 2025 तक इसका जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ब्रॉडली जो है सारा कंप्लीट कर लिया जाएगा, और 2030 तक इसको कम्प्लीटली जो है ना मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसका जो इतलाक़ होता है जी, ये सिंकियांग चाइना का जो ऑटोनमस रीजन है उस पर, और जो पाकिस्तान कंप्लीट जो मुल्क है उसके ऊपर होता है। तो ब्रॉडली ये जो है हमारा जो सी पैक मनसूबे का जो कॉन्सेप्ट है ये चला आ रहा है इस तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि चाइना इस कदर मुसर क्यों है इस पर? इसकी अहमियत क्या है? ये आपने सुप्रीमेसी की अभी बात की, तो ये कोई हेजेमनी के ज़ुमरे में तो नहीं आता कि चाइना को अपनी हेजेमनी चाहता है, वो इकोनॉमिक सुप्रीमेसी मांग रहा है? बेसिकली इस पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसको देखने के। अगर आप देखें कि चाइना जो है ना सबसे बड़ा इम्पोर्टर है ऑयल का, उसकी जो है 80% ऑयल की जो नीड्स हैं वो सारी पूरी हो रही हैं मिडल ईस्ट से। और मिडल ईस्ट का जो रूट है इस वक्त आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि जो चाइना का ये जो ट्रेड हो रही है ये 12,000
کلومیٹر کور کرتا ہے اور چائنا تک یہ پہنچتا ہے یہ ٹریڈ کا جو روٹ اس وقت ہے. تو جو گوادر سے سنکیونگ کا جو ٹوٹل ڈسٹینس ہے وہ 3000 کلومیٹر ہے. آپ اسی سے ایک تو ڈسٹینس کا اندازہ لگا لیں. ساؤتھ چائنا سے جائے تو بہت طویل ہے, ادھر سے ابھی چل رہا ہے نا ادھر سے جائے تو 3. ابھی لیکن یہ بات یہاں رکتی نہیں ہے. ابھی جو اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے وہاں پہ ساری وہ کمپلیٹ آپ کو ملاقہ اسٹیٹس جو ہیں جو 900 تقریباً 950 کلومیٹر کی پٹی ہے مالے آئی لینڈ کے اور انڈونیشیا کے آئی لینڈ کے درمیان میں, ملاکن اسٹریٹ, جی ہاں, وہاں پہ سے گزرتی ہے جو ساری ٹریڈ. اور وہی پرابلمیٹک ہے. پورا جو یہ انڈین اوشن ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس نیوی کی کتنی پریزنس ہے, اور جب بھی وہ تھوڑی سی ہاسٹیلٹی ان کی آئے گی آپس میں کبھی, تو چائنا کو یہ ڈر ہے کہ وہ وہاں پہ ہماری جو سی لینز ہیں ساری, جو سب سے دنیا کی بڑی یہ سی لین ہے, یہ کوارنٹین کیا جا سکتا تو یہاں سے روکا جا سکتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر انرجی ہی رک جائے تو پھر ملک کا کیا بنے گا. اس سے ایڈڈ اب یہ ہو گیا کہ انڈیا نے جو ہے ان کے جو انڈمان اور نکوبار آئی لینڈ ہے وہاں پہ فل فلیج اپنا بیس آپریشنل کیا ہوا ہے, اور وہ بھی میری ٹائم اس میں آ گئے ہیں. جی, وہ بھی چائنا کو وہ بھی ایک وہاں پہ مسئلہ درپیش ہے. پھر آ جائیں آپ آگے جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو آئی لینڈ ہیں, جو پیراسل آئی لینڈ ہے, اور وہاں پہ ان کی جو مسائل ہیں ویتنام, تائیوان, فلپینز, وہاں پہ بھی ان کو ایشو ہے کہ جو ابھی ساری ان کا روٹ ہے وہیں سے چل رہا ہے. تو اگر وہاں بھی کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ان کے جو ہے نا باٹل نیکس کا کام کریں گے اور وہ ان کی اس کو افیکٹ ہوئے گا. تو ایک تو سب سے بڑا چائنا کی جو یہ کنسیڈریشن ہے. پھر جو چائنا جو 4 ہے جی, اگر ادھر سے چائنا ڈیولپ کرتا ہے تو جو مڈل ایسٹ ہے کمپلیٹ, آپ امیجن کریں نا کہ ساری جب 2 وے ٹریفک چلے گی ادھر سے چائنا کی اور مڈل ایسٹرن کنٹری کے ساتھ, اور جب لوگوں کے بزنس سے سارا سسٹم یہاں سے چلے گا, تو پورا یہ جو ریجن ہے اس میں ایسے انفلوئنس اس کی چائنا کی لا محالہ آ جائے گی جس طریقے سے افریقہ میں ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آ چکی ہے. تو اس کو جو ایڈیکویٹلی جو ہے نا پورے ریجن کے اندر وہ جو ہے نا اپنا پولیٹیکل کہہ لیں یا ایک اس کی جو اسپائریشن ہے ڈیفینیٹلی کہ گلوبل سپر پاور کی, تو اس کی طرف بھی یہ اس کو کنٹریبیوٹ ڈیفینیٹلی کرے گا. اور گلوبل سپر پاور بھی وہ اپنے آپ کو میرا خیال ہے اکنامک جائنٹ کے طور پہ ہی پروو کرنا ایگزیکٹلی ان کا چائنا کا ماڈل ہی ہے نا, وہ لڑائی جھگڑا اور اس پہ تو وہ جاتے نہیں ہیں. جی, اور اگر آپ اکنامک پاور بن جاتے ہیں نا تو آپ کسی کی بھی فائن ٹیوننگ کر سکتے ہیں جب چاہیں. بالکل ایسے حالات ہی ایسے ہو جاتے ہیں. تو چائنا ٹھیک لائن ٹو کر رہا ہے. دیکھیں کرن صاحب, عجیب خوش قسمتی بھی ہے, اور دیکھا جائے تو پیراڈاکسیکل سی بات ہے کہ وہی بدقسمتی بھی ہے ہماری کہ دنیا کی 2 عظیم مملکتیں, ایک سوشلسٹ ایک کمیونسٹ, دونوں کو گرم پانیوں کی تلاش, دونوں کو روٹس چاہیے. ایک گوادر ایشیا کی بات کیا کرتا تھا زار پیٹر دا گریٹ کا وزیر جس کا نام سخاروف تھا, اور یہ صدیوں پرانی بات ہے. اور ایک آج دیکھیں ماڈرن چائنا کچھ بھی نہیں ہے اگر عمر کوٹ کی وائٹ پائپ لائن جو ہے وہ اس کے لیے بند کر دی جائے. اور خدا نخواستہ کہ اگر یہ روٹ جو اب پائپ لائن تو اس کو تیل مہیا کر رہا ہے نا, لیکن یہ سی پیک نے اس کو ایک باقاعدہ ایک فزیکل ایکسیس دے دی ہے. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوادر ابھی تک فعال کیوں نہیں ہو سکا, اور میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے سی پیک کی اہمیت کیا ہے. جی بالکل سر, یہ جو گوادر کا آپ نے کوشچن کیا فعال کیوں نہیں ہو رہا, اس پر میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. ٹھیک پہلے ہم اس پہ ڈسکس کر لیں کہ پاکستان کے لیے اس کی جو اہمیت کیا ہے. ایک تو دیکھیں جی, ایک کمنگ سپر پاور کہ اتنے سٹیکس ایک ملک کے اندر ہو جانا, فائنینشیل سٹیکس, تو اٹ سیلف ایک کہ پاکستان کا جو ہے نا پورے ریجن کے لیے اور پاکستان کے اس کے کلاؤڈ کے لیے کتنا ایک سگنیفیکنٹ ہے. ابھی پاکستان میں جو سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر جو 4 انہوں نے اس کے اندر جو حصے جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, جس کو وہ کانسیپٹ دیتے ہیں 1+4 کا کوآپریشن ماڈل, جو ہے کہ سی پیک کی ریوالو 4 چیزیں کرتی ہیں. گوادر پورٹ ہے, اس کے اندر انڈسٹریل کوآپریشن ہے, انرجی ہے, اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ہے. ابھی 1 بائی 1 دیکھیں, اگر آپ انرجی کی جو پاکستان کی نیڈز ہیں وہ جب فلفل ہوں گی اور پورا ایک انرجی کا جو کرائسس ہے ہمارا, جو ہماری انڈسٹری ہے ساری, جو کمپلیٹ ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ اس سے کرائسس یا کسی شارٹ فال سے آزاد ہو جائے گا, تو پاکستان کی جو پوری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, آپ کی پوری جو ملک کے اندر ایکٹیویٹی ہے کتنی ایک وہ جنریٹ ہوگی. دوسرا جو ہے اس کا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کا, جب یہ سسٹم جو جتنی روڈ اور یہ پلان ہے ساری, جب یہ کوریڈور جو سارے بن جائیں گے تو ود ان کنٹری بھی, اور آپ کی چائنا کے ساتھ کنیکٹیوٹی اتنی بڑھے گی اور اتنی اکنامیکل ہو جائے گی ٹریڈ, خاص طور پہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو اتنا زیادہ اس میں بوم ملے گا, تو آپ کو آلموسٹ مڈل ایسٹ اور اس طرف چائنا پوری مارکیٹ ایک مل جائے گی بڑے اکنامیکل ریٹس کے اندر, جو آپ کی پروگرس کے اندر بہت زیادہ اضافہ کرے گی. پھر جو آپ کا انڈسٹریل کوآپریشن ہے,
یہ ایک پورا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کے اندر اربنائزیشن کا ایک چیز لے کے آئے گا. 9 انڈسٹریل زون اس کے اندر پلان ہے. وہ جب انڈسٹریل زون بن جائیں گے اور اوور آل جو بھی کمپلیٹ پورا منصوبہ 2030 تک ہوتا ہے اگر, یا اس کے بعد تھوڑا سا اگر جاتا ہے, تو 2 ملین جابس کا اس کے اندر ہے کہ تقریباً جنریٹ ہوں گی پاکستان میں. اور یہ جو انڈسٹریل جو انقلاب آئے گا سارا, تو اس کے اندر جو آپ کی پاپولیشن کے اندر اسکلز, ان کی جو ہے لیبر آپ کی, اور جو ساری جس طریقے سے لوگ امپلائمنٹس آئے گی وہ ایک علیحدہ اس کا ایڈوانٹیج ایک ہوگا. اور اس کے بعد آپ گوادر ڈیوٹی فری پورٹ, یہ ایک ہب بن جائے گا پورے ریجن کے اندر ٹریڈ کا دنیا کے لیے, صرف پاکستان اور چائنا کے لیے نہیں, کہ پوری دنیا کی جو ٹریڈ ہے سینٹرل ایشیا, چائنا اور یہ مڈل ایسٹ کی, یہ آپ کا ایک پورا ہب یہاں پہ ڈیولپ ہو جائے گا. تو پاکستان, آپ دبئی سے بھی موازنہ لوگ کرتے ہیں لیکن کہیں اس سے بھی آگے جو ہے نا چلا جائے گا. تو پاکستان کے لیے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں, جو کہ ظاہر ہے ہمارے دشمنوں کو بھی نظر آ رہے ہیں, جس وجہ سے گوادر کے خلاف, سی پیک کے خلاف جو سارا معاملہ جو ہے نا, یہی تو پیراڈاکس ہے کہ یہی خوش قسمتی ہماری بدقسمتی بن جاتی ہے. ایک چیز جس میں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے رائیولز, ہمارے دشمن, اور ایون ہمارے دوست, جی ہاں جی ہاں, پتہ نہیں انہیں کیا یہ ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے کہ جو اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, کیوں اٹھ رہی ہیں, وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جی جو آپ نے ہم آتے کوشچن ہیں, بھی کیا اس اسٹیپ کے بائی اوپر. اسٹیپ چلنا ہے ہم نے. آج ایک انٹرسٹنگ کوشچن جو ہے وہ میرا خیال ہے ہر خاص و عام کے ذہن میں ہوگا کہ اس کا فنڈنگ میکنزم کیا ہے, یہ کون دینے والا ہے, کون لینے والا ہے, اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں, ان کو مانیٹر کون کر رہا ہے, اور اب تک کی صورتحال کیا ہے. اس میں آفتاب صاحب یہ ہے کہ جو اس کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہے فنڈنگ میکنزم چائنا اور پاکستان کا کیسے ہوگا. اس میں مختلف انہوں نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے. ایک تو سب سے پہلا چائنا خود جو ہے وہ فنڈ اس کو کرے گا اپنی کمپنیز کو, اور اپنے جو ان کا سارا یہاں پہ اسٹیبلش کیا انہوں نے سلسلہ, اس کا اپنی خود ڈائریکٹ فنڈنگ اس کا کرے گا. پھر جو ہے جتنے پبلک انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ چائنا اور پاکستان اور ایون پروونشل گورنمنٹ ہماری, وہ بھی اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گی جوائنٹ اس میکنزم کے تحت. اور یہ ساتھ کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک بزنس وینچر ہے, جہاں پہ یہ ایک اسٹریٹجک امپورٹنس کا منصوبہ ہے, اس کے ساتھ یہ بزنس وینچر بھی ہے. تو اس میں ایک ریزنیبل پروفٹ کا بھی جو ہے نا وہ انہوں نے کیٹر فار کیا ہوگا, کس سے ظاہر ہے اچیو ہوں گے اور وہ کیٹر فار کیے جائیں گے. پھر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں دونوں ملکوں کے, خاص طور پہ چائنیز جو بینک ہیں, ان کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ انویسٹمنٹ اس میں کریں اور فنانسنگ کریں. پھر جو ہے لون ہے, جو ورلڈ بینک ہے یا باقی ادارے ہیں, ان سے لون بھی جو ہے نا وہ بھی لیے جا سکتے ہیں اور اس کے اندر یوٹیلائز کیے جا سکتے ہیں. پھر جو انٹرپرائزز ہیں پرائیویٹ, جو چاہے پاکستانی ہیں یا چائنیز ہے, ان کو انکریج کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے. جس طرح چائنیز کمپنیز آلموسٹ اس وقت 130-135 کے قریب پاکستان میں آ چکی ہیں اور کام کر رہی ہیں, اور پاکستانی جو کمپنیز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی انکریج کیا جائے گا کہ وہ بھی اس میں انویسٹمنٹ کریں. تو اس میں یہ سارا ملٹی پرونگ ایک انویسٹمنٹ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ چائنا وہ آ کے پیسے دے گا اور ہم اس کو لگائیں گے, یہ سارے فیکٹر ساتھ ساتھ چلیں گے. اس میں سارا کولیبریشن کے ساتھ سسٹم چلے گا, تب یہ سی پیک منصوبہ جو ہے نا آگے کی طرف جائے گا. اس فنڈنگ میں کوئی ٹرانسپیرنسی کا عنصر بھی شامل ہے, کوئی ایسا میکنزم ہے جو مانیٹر کرتا ہو؟ ٹرانسپیرنسی ایک تو یہ نا چائنا کا اپنا جو ایک بڑا اسٹرکٹ قسم کا میکنزم ہے, انہوں نے جو ان کا انٹرنل ہے کہ وہ جو بھی فنڈنگ کر رہے ہیں آگے, وہ ایک گورنمنٹ اس کے نیچے سپرویژن کے انڈر چل رہا ہے, کوئی آزاد طریقے سے نہیں چل رہا. ہمارا جو اپنا جس طرح کا سسٹم ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن مین تو چائنا کی طرف سے انویسٹمنٹ اس میں زیادہ ابھی تک آ رہی ہے. ان کا اپنا ڈیلیبریٹ قسم کے سسٹم ہے اور وہ کر رہے ہیں. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے گئے دنوں میں کک بیکس کا تذکرہ سنا تھا, ہیوج کک بیکس کا, تو وہ پھر بات ایک دم غائب ہی ہوگی, جیسے آئرن کرٹن کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی نا ماسکو میں, تو بیجنگ میں بھی بات چھپ گئی, بات آگے آئی نہیں کہ ہاں جی کیا ہوا تھا, کس نے کیا کیا تھا. وہ جو کک بیکس کا تذکرہ ہے یہ جو آتا ہے اس طرح کی, یا یہ مان لیا جائے کہ چونکہ یہ ایک طرح کا بزنس وینچر ہے, نہیں سر, اس کو تھوڑا سا اس طرح لینا پڑے گا کہ ایک تو یہ کہ کتنا کریڈیبل یہ جو ایلیگیشن آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے, کہ وہ کک بیکس کدھر سے آیا, کہ کس نے انیشیٹ کیا ہے, آیا کہ وہ ویسٹ یا یو ایس والی سائڈ سے آیا یا کوئی چائنیز نے خود اس کو پکڑا ہے وہاں پہ جا کے. اگر وہ خود پکڑتے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹ اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں اس کو اپنے حساب سے, لیکن اس پہ کیونکہ اتنا اس منصوبے کے اگینسٹ دنیا ہے, اس کو ریلی آپ کے لیے یہاں بیٹھ کے اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بزنس وینچر ہے, تو اس میں تھوڑا بہت گنجائش تو دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں, امریکہ میں بھی چلے جائیں, تو جب بھی اس طرح کا بزنس وینچر ہوں گے تو اس میں چیزیں چلتی ہیں 100% آپ گارنٹی کے ساتھ, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بالکل 0% چانس ہے اس کا. مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب سے میں نے سوال کیا تھا جب ہم سب کو لے کر گئے تھے, یہ قادر آباد کول پاور سے جو پلانٹ لگا تھا نا, جی جی الیکٹریسٹی پلانٹ,
میں نے کہا کہ اتنی خوبصورت اتنی شاندار سرسبز زمین ہے جو آپ نے اس کی نظر کر دی. یہ تو سارا گرین تھا نا, گرین کی تو ہم حفاظت کرتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں چونکہ بڑی نہر اس کے بالکل قریب تھی, ریلوے کا ہونا بھی ضروری تھا, تھوڑی سی تیاری تھی میری, میں ایسے باتیں کرتا رہا. تو کہتے بات سنیں آفتاب صاحب, یہ ہمیں جو ہے نا, نہ وہ امداد دے رہے ہیں نہ ہم امداد لے رہے ہیں, یہ بزنس وینچر ہے. جو پارٹیاں جو کمپنیاں اس میں انویسٹ کر رہی ہیں وہ اپنی فیسلٹیز بھی تو مانگتی ہیں نا, تو ہمارا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جی بالکل. تو اس سے اگر اتنے مربع زمین دینے سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی. بات انہوں نے اس وقت ختم کر دی. آج اسی کا شاخسانہ ہے کہ وہاں پر ماحول کا ستیاناش کیا ہوا ہے کول پاورڈ پلانٹ نے. تو یہ چونکہ ایک بزنس وینچر تھا اور بزنس وینچر میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. سر اس میں یہ ہے نا کہ ٹیکنیکلی تو آپ بالکل آئیڈیل کنڈیشن میں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جب بھی انڈسٹریلائزیشن ہوگی یا کوئی ترقی بنے گی یا کوئی ڈیولپمنٹ چیزیں آئیں گی تو وہ کسی جگہ پہ بننی ہے نا, تو کوئی جگہ تو آپ کو اسپیئر کرنی پڑے گی. اگر وہاں پہ درخت ہیں یا کوئی ایسا ایریا ہے آپ کا, تو یہ ڈیبیٹ پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک اٹریکٹیو لگتی ہے چیز, لیکن جب بھی آپ کوئی کسی پروگرس کے منصوبے پہ جائیں گے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں تو بنانا ہوگا. اصل ڈیبیٹ تو ہم نے اگلے چیپٹر میں کرنی ہے اس کا. خواتین و حضرات, میں جیسے پہلے بتایا تھا کہ اس دفعہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے اور سوالات کا ایک حصہ جو تھوڑا سا سلپری سلوپ پہ ہمیں لے کے جائے گا, وہ حصہ سی پیک کا قدرے پریکیریس ہے, قدرے مخدوش سا ایک ایسپیکٹ ہے, اور اسی کے اندر آپ کو تھرلرز بھی ملیں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم جو لے رہے ہیں واپس بھی کر پائیں گے کہ نہیں, چائنا اپنے پنجے کس حد تک گاڑ رہا ہے, جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. آج کا سر اس گفتگو کا آخری کوسچن کہ اس وقت تک سی پیک کن کن مراحل سے گزرا اور اس کی پروگریس کیا ہے اب تک کی, یہ آپ بتا دیں تاکہ ہم پہلے چیپٹر کو کنکلوڈ کر لیں. جی بالکل. اس میں آفتاب صاحب یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نا, جو پہلا اس کا فیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کراکرم ہائی وے ہے اس کی جو پورا رن ویٹ ہے کہ وہ ایک آپریشنل ہو چکی ہے, تو اب بھی آپ کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے گوادر سے لے کے اور کاشگر تک وہ آپریشنل ہے. اس کے بعد ابھی جو تقریباً 21 کے قریب جو پروجیکٹس ہیں اوور آل $15 بلین پلس کے کوئی اماؤنٹ کے ساتھ وہ منصوبے مکمل ہو چکے ہیں. یہ گورنمنٹ کے فگر ہیں اور مستند فگرز ہیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے 21 کے قریب پائپ لائن میں $9 بلین پلس. اس کے بعد جو ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے وہ 36 منصوبے ہیں جو کہ تقریباً $28 بلین کے قریب ہیں. ابھی تک جو مکمل ہوئے ہیں زیادہ تر آپ کے جو پروجیکٹس پاور پروجیکٹس ہیں کول کے وہ مکمل ہوئے ہیں, جس میں آپ ذکر کر رہے تھے قادر آباد, سائیوال, تھر کا, یہ جو منصوبے جو ہے مکمل ہوئے ہیں آپ کے. اس کے بعد گوادر کے اندر ہمارا بننا تھا ایک چائنیز نے بنا کے دینا ووکیشنل سینٹر, وہ ابھی اکتوبر میں اس کا افتتاح ہوا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے نا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے. ایکسپریس وے جو ہے اس کے اوپر کام جاری ہے. وہاں پہ جو سیف سٹی کا منصوبہ ہے گوادر کا اس کے اوپر کام جاری ہے. تو یہ مکمل ہوئے, لیکن آپ کو سپیڈ جو ہے اس کی وہ سیٹسفیکٹری نہیں لگتی. آپ اگر انالیسس کریں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طریقے سے پلان کیا گیا تو اس سپیڈ سے یہ منصوبے چل رہے ہیں, لیکن اس کی بڑی وجوہات ہیں جو ہم ابھی پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے کہ کیوں اس کے اندر ہنڈرنسز یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ایک کنکلوڈنگ ریمارک کوئک کہ کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ محدود ہے, اب ہم نے چونکہ اپورشننگ کر رکھی ہے, کہ پاکستان کے لیے آپ ایک بالکل امپارشل اوپینین کیا رکھتے ہیں کہ سی پیک از اے بلیسنگ؟ آف کورس جی, سی پیک تو ابھی دیکھیں نا, ابھی جس طریقے سے دنیا ری اورینٹیٹ ہو رہی ہے ساری, امریکہ جو اس کی پالیسیز ہیں یہ ساری وہ کس طرف جا رہی ہیں, کلیئر کٹ انہوں نے آپ انڈیا کو ایک پارٹنر بنا لیا ہے سارا سلسلہ. تو اس کے اندر سی پیک ایک بزنس اتنا بڑا, اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور اتنا بڑا انفراسٹرکچر پاکستان کے اندر جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے, اٹ از اے بلیسنگ. اور یہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی جب یہ منصوبہ مکمل انشاءاللہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ریجن کے باقی ملکوں سے کہیں آگے انشاءاللہ جو ہے نا نکل جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ویورز, آپ نے سنی گفتگو. آج کل بہت چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں سی پیک کی فیٹ سے متعلق, پاکستان کے فیوچر سے متعلق, لیکن بعض ایسے اہل قلم بھی ہیں, اہل خرد ہیں جو یہ کہتے پائے جاتے ہیں, الحمدللہ موجود ہیں پاکستان میں. وہ کہتے ہیں کہ سی پیک از پرابیبلی دا بیسٹ تھنگ دیٹ ایور ہیپن ٹو پاکستان. لیکن اس کے مضمرات کیا ہیں, اس کے رستے میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, سلو پیس کی وجوہات کیا ہیں, اور وہ خدشات کیا ہیں جس کا تذکرہ اکثر ویسٹرن میڈیا کرتا رہتا ہے. اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گوادر کا فعال نہ ہونا,
جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کی سنیل سپیس پر گفتگو کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. انٹل دین خدا حافظ.